अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका अपना गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, रोज़ सुबह के आगाज़ के साथ ये प्रोग्राम आप देखते हैं और इसमें हम हाईलाइट करते हैं वो तमाम मसाइल जो किसी भी इदारे से रिलेट करते हों, जहाँ कोई भी ऐसी बेज़ाब्तगी हो रही हो, कोई मसाइल हों, तो उनको आला हुकाम तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी होता है। यही नहीं, आप इसमें सोशल इशूज़ के हवाले से तो देखते ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल इशूज़ भी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। आज जो सबसे अहम हम गुफ्तगू यहाँ पे करने जा रहे हैं, या आप ये सोचेंगे हम कोई एक अहम मसला जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वार्डन्स के हवाले से है। वार्डन्स, वो ट्रैफिक वार्डन्स जो आपको सड़कों पे खड़े नज़र आते हैं, गर्मी हो, तूफ़ान हो, धूप हो, किसी भी किस्म का कोई मौसम हो, लेकिन वार्डन्स ने अपनी ड्यूटी जो है वो अदा करनी ही है। 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक की जो ये ड्यूटी ये बेचारे अदा कर रहे होते हैं सड़कों पे खड़े होके, इनसे आवाम को बड़ी परेशानियाँ होती हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, लोग इनसे बड़े शिकवे शिकायतें करते हैं, काफ़ी रूड बिहेवियर्स भी आवाम का वार्डन्स के साथ नज़र आता है। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि वर्दी में खड़ा ये इंसान जो है वो भी इंसान है, और इंसानियत का ये तकाजा है कि हम उनको भी इंसान समझते हुए जो है वो बिहेव करें। लेकिन क्योंकि ये वार्डन्स जो है वो शदीद गर्मी में इस वक्त तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। कौन कौन से मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आप तो और हम तो यही समझते हैं ना कि ये सिर्फ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं तो इनको कभी कोई मसला हो ही नहीं सकता। सिर्फ यही जो है वो ट्रैफिक के हवाले से मसला क्रिएट करते हैं कि अगर आपने सिग्नल तोड़ा है तो आपको रोक लिया गया है, आपने हेलमेट नहीं पहना है, या आपने जो है वायलेशन की है किसी भी चीज़ की तो आपका चालान काट दिया गया है। ये सारा इनकी ड्यूटी में शामिल है जो इन्होंने अदा करना ही करना है। अगर आप इनके साथ बदतमीज़ी करेंगे तो भी चालान होगा, और अगर आप इनके साथ तमीज़ से पेश आएंगे तो भी चालान होगा। अगर आपने कोई ऐसी बेज़ाब्तगी की है, आपने सिग्नल तोड़ा है या कोई भी ऐसा जो है वो रूल फॉलो नहीं किया है, क्योंकि ट्रैफिक के अपने कवानीन हैं और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते उनका चालान होता है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स भी इंसान हैं, इनको बहुत से मसाइल दरपेश हैं, और इस वक्त में आके जहाँ इनके मसाइल ये हैं कि इनको गर्मी में खड़े रहकर बग़ैर छतरी और बग़ैर किसी जो है वो साए के काम करना पड़ता है। वहीं पे इनका सबसे बड़ा मसला इनकी यूनिफॉर्म का भी है। इनकी पेट्रोलिंग के हवाले से जो इनको दी गई हैं, बाइक्स दी गई हैं, वो भी बहुत बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है, क्योंकि वो 2007 में बाइक्स दी गई थी और अब तक उनकी कंडीशन जो है वो बड़ी नकारा हो चुकी है। सिलसिला और हालात जो है वो इस तरह के हैं कि वार्डन्स को जो यूनिफॉर्म और शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी, उनकी भी कोई हालत जो है अबतर हो चुकी है, अभी भी उनकी हालत बेहतर नहीं है। जो अपनी मर्ज़ी से अपने पैसे लगा के यूनिफॉर्म या जूते ख़रीद ले तो ख़रीद ले, एक जैसे ना इनके पास शूज़ हैं ना इनके पास एक जैसे यूनिफॉर्म है। इसकी वजूहात क्या है? फिर इसके अलावा जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कई ट्रैफिक वार्डन्स के रंग जो है वो खिले खिले से यूनिफॉर्म के होते हैं, कई के फीके होते हैं। ऐसा क्यों है, आज हम ये भी बात करेंगे। प्रमोशंस के हवाले से भी बड़ी मामला जो है वो अजीब से हो रहे हैं। 10 साल बाद इनकी प्रमोशन लाजिम होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनकी 10 साल बाद भी प्रमोशन नहीं हो सकी है। ये सिचुएशन है क्या, हालात हैं क्या? हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की है इनके हवाले से। पहले ज़रा वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आपसे आकर इस पर बात करना, और साथ ही आसिम राजा साहब से भी पूछते हैं कि मज़ीद तफसीलात क्या हैं। सख्त गर्मी हो, सर्दी हो, वीवीआईपी मूवमेंट हो, एहतजाज हो या धरने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, क्रिकेट मैचेस हो या किसी भी वजह से सड़कों की बंदिश हो, सिटी ट्रैफिक पुलिस के नौजवान और अफसरान आपको सड़कों पर ही नजर आते हैं। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निकालने वाले ट्रैफिक वार्डन्स के मसाइल कौन हल करेगा? ट्रैफिक वार्डन्स की जो मुश्किलात हैं उसको कौन आला हुकाम तक पहुंचाएगा? 2007 में इनको सरकारी मोटरसाइकिलें दी गई थी जिन पर ये पेट्रोलिंग करते हैं। 15 साल इनको हो गए, ये पुरानी और खटारा बन चुकी हैं। जो नई 50 के करीब मोटरसाइकिलें बाद में आई वो पायलट ड्यूटी पर और सेक्टर्स में इंचार्ज के इस्तेमाल में हैं। हमारे ज़राए ने बताया है कि इन मोटरसाइकिलों को जो रिपेयर किया जाता है उनकी भी रिपेयरिंग कुछ खास नहीं की जाती, जिसकी वजह से अक्सर मोटरसाइकिलें खराब रहती हैं। पेट्रोलिंग अफसरान के पास जो 250 मोटरसाइकिलें हैं उनमें से भी अक्सर धक्का स्टार्ट रहती हैं। एक सेक्टर में जो ओवरऑल इंचार्ज लगाया गया है, जिसको सरकारी कल्टस दी गई है, वो भी 2007 मॉडल की हैं। 15 साल जिस गाड़ी को कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है उसकी खस्ता हालत हो जाती है, और यही जो हालत है वो इन गाड़ियों की है। 2007 में खरीदी गई कल्टस गाड़ियां 15 साल चलने के बाद खटारा हो चुकी हैं, और उनमें जो है वो ओवरऑल इंचार्ज
सेक्टर का विजिट करते हैं उनमें ना एसी है और ना ही हीटर। सर्दियों में सख्त सर्दी और गर्मियों में सख्त गर्मी में भी उन्हीं खटारा गाड़ियों पर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, जिसमें इंचार्ज ने पूरा सेक्टर चलाना होता है। अगर इनको नई गाड़ियां फराहम कर दी जाएं तो वो अपने सेक्टर्स को अच्छे तरीके से चला सकते हैं और ड्यूटियां भी सर अंजाम दे सकते हैं। दूसरा, अगर कहें इनको सरकारी शूज का, तो वार्डन्स को 3 साल के बाद सरकारी शूज मिलते हैं, जिनमें से अक्सर जो वार्डन्स हैं उनके पाँव का साइज 8 या 9 नंबर है, और जो शूज सरकारी तौर पर आते हैं उनके नंबर्स बड़े होते हैं, जिनसे ट्रैफिक वार्डन्स को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। उनके पास सिर्फ जो बड़े साइज के शूज हैं वही मिलते हैं, जो प्रॉपर 8 या 9 नंबर है वो बहुत कम आते हैं और थोड़े जो ट्रैफिक वार्डन्स को मिलते हैं, और बाकी जो है वो बड़े रह जाते हैं। अगर सेक्टर वाइज एक लिस्ट तैयार कर ली जाए उनके पाँव के नंबर्स के हवाले से, तो वार्डन्स की ये मुश्किलात भी हल हो सकती है। यूनिफॉर्म जो है इनको जो मिलती है ट्रैफिक वार्डन्स को, वो 1 साल में 3 अदद यूनिफॉर्म इनको मिलती है। यूनिफॉर्म का जो कपड़ा मिलता है वो भी उसकी जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ जो मोटा कपड़ा है सर्दियों में पहनने वाला है, गर्मियों में जो है इनको प्राइवेट तौर पे जो यूनिफॉर्म का कपड़ा लेना पड़ता है। और इनको जो है वो वर्दी गोदाम 4 बजे बंद हो जाता है मनावा में। जिनकी ड्यूटी फर्स्ट टाइम पे होती है उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। उनको भी जो है वो 3:30 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद अगर वो मनावा जाए तो 4 बजे वर्दी गोदाम का टाइम खत्म हो जाता है, तो जिससे वो भी जो अपनी यूनिफॉर्म नहीं ले सकते। किस तरह से ये ट्रैफिक वार्डन्स अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, उनके जूतों की हालत देखकर आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए मैं बिल्कुल साकत हो गई कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जिन पर हमें इतना गुस्सा आता है कि इन्होंने हमारा चालान कर दिया और इन्होंने हमें जो है वो रोक लिया है। आप यकीन करें कि अगर आप उनकी पूरी स्टोरी सुने तो शायद आपको उन पर तरस आना शुरू हो जाए। ये किस तरह की फोर्स जो है वो हमने बनाई है कि जो लोग हम भर्ती करते हैं ना हम उन्हें जूते प्रोवाइड कर सकते हैं, ना हम उन्हें यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। उन बेचारों की हालत क्या हो गई है सड़क पे खड़े खड़े कि गर्द मट्टी से तो मतलब ऑलरेडी वो सारा दिन इसको बर्दाश्त करते हैं, धूप को बर्दाश्त करते हैं, तूफान को बर्दाश्त करते हैं, और अगर एक लम्हे के लिए भी अपनी सीट से अगर कहीं हट जाएं या उन्होंने जो है वो किसी भी आदत के बिना पर कहीं जाना हो तो भी जो है उनको फायर कर दिया जाता है। तो ये तो इंसानियत का तकाजा नहीं है ये जो मामलात हो रहे हैं। मोहम्मद आसिम राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आसिम साहब, जब आप ये बना रहे थे, पूरी आपने रिपोर्ट बनाई है, जिनके आपने शूज़ दिखाए, जो इनकी आपने यूनिफॉर्म दिखाए, जिनके कलर्स में भी फ़र्क है, ये क्या सूरत हाल है? ये हम अपने ही मुल्क की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के वो वार्डन्स हैं जो सड़कों पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी से आपकी आला हुकाम से बात हुई, किसी ने कोई इस पर जो है वो रिएक्शन दिया हो, कुछ कहा हो कि क्यों कर रहे हैं इस तरह से? जी, ये जो फोर्स बनाई गई थी, इस फोर्स को बनाने का मकसद ही यही था कि ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनको हम सड़कों पर जो हमें नज़र आते हैं, जो अपना जो काम है वो जान फिशानी से, दिल जमी से करते हुए नज़र आते हैं। वो अपने आला हुकाम के जो आर्डर हैं वो मानते हैं। इनकी शिफ्टों को बाउंड किया जाता है। अगर एक वार्डन्स की जो ड्यूटी 8 बजे तक है, किसी जगह पे एहतजाज की कॉल आ जाए, किसी जगह पे कोई मैचेस की सिचुएशन हो, किसी जगह पे कोई वीआईपी मूवमेंट की सिचुएशन हो, तो इनकी शिफ्टें बाउंड कर दी जाती है। और इनकी जो ड्यूटी है वो 8 की बजाय अगर 12 घंटे भी ली जाए तो कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, वो उसी ड्यूटी में ही जो है वो काम करते हैं। अक्सर हमने देखा कि इनको जो है वो सज़ा के तौर पर मनावा लाइन में जो बुला लिया जाता है, जो अब इन्होंने नाम चेंज करके उसको काउंसलिंग का नाम दे दिया है, जबकि पहले उसको परेड कहा जाता था कि जी आपकी परेड लग गई है। तो जब ये मनावा में सज़ा के तौर पे जाते हैं, वो भी क्यों जाते हैं कि अगर कोई लड़के ने, किसी ट्रैफिक वार्डर ने अपना पॉइंट छोड़ दिया, कोई वॉशरूम में जाने के लिए या पानी पीने के लिए, वो अगर अपने पॉइंट से गायब होता है, तो अगर आला अफसरान वहाँ से गुजरते हैं तो उनको पनिशमेंट के तौर पर, जब उनको सज़ा के तौर पर उसकी परेड लगाई जाती थी, जिसको अब काउंसलिंग का नाम दिया गया, वो मनावा में उसको कहते हैं कि जी ड्यूटी के बाद आपने, या टाइम दिया जाता है कि रात के 8 बजे आपने वहाँ पे आना है, और वहाँ पे जो परेड लगती है उसको जो काउंसलिंग का नाम दे के, तो मतलब सारा दिन आपने गर्मी में ड्यूटी देनी है
اور رات کو جو آپ نے وہ کاؤنسلنگ اپنی کرنے کے لیے یا پریڈ لگوانے کے لیے جانا ہے وہ بھی آپ نے اس کے لیے 2-3 گھنٹے رکھنے ہیں. جی رمضان المبارک میں بھی ہم نے دیکھا جس میں ٹریفک وارڈنز جو ہے وہ بہت زیادہ شکوے شکایتیں کرتے نظر آئے کہ ایک بہت اچھا اقدام جو چیف ٹریفک آفیسر منتظر مہدی صاحب نے کیا کہ اس دفعہ جو ٹریفک وارڈنز کو افطاری تھی ان کو بہت اچھی جو افطار باکس تھا وہ ان کے پوائنٹ پر ملتا رہا. چلیں شکر ہے, پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا رہا. جی بالکل, اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو شہری ہیں ان کو ٹائم کے ساتھ گھروں میں پہنچنے کے لیے روزہ افطاری کرنے کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, کیونکہ ٹریفک وارڈنز بھی جب وہ افطاری کے لیے اپنا کو بندوبست کرنے لگ جاتے تھے تو پوائنٹ چھوڑنے پڑتے تھے. تو یہ بڑا اچھا اقدام تھا. لیکن اسی رمضان المبارک میں جو ان لوگوں کی ٹریفک وارڈنز کی جو پنشمنٹ کے طور پر جن کو جو کونسلنگ کے نام پر ان کو بلایا جاتا رہا, وہ 8 بجے کے بعد تراویح کے ٹائم پر ان کو بلایا جاتا رہا اور ان کی کونسلنگ کی جاتی رہی. اس پر پھر بعد میں جو ہے وہ روزوں کے عید کے کچھ 5-7 دن کے پہلے جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو جب ہوش آیا تو انہوں نے پھر ان کے وہ جو پریڈ تھی وہ ختم کی, کونسلنگ کا جو کورس تھا وہ ختم کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پیٹرولنگ کے حوالے سے ان کو جو بائکس دی گئی ہیں یہ کتنا عرصہ ہو گیا بائکس دیے ہوئے؟ ان کی تو حالت اب تک جو ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے. وہ بائکس تو بیچاری چلنے کے قابل بھی نہیں ہیں, 15 سال ہو گئے بائکیں دیے ہوئے بھی. تو اب دوبارہ سے کوئی ان کے لیے نئی بائکس نہیں آئی ہیں؟ جی 2007 میں جب ان کو بائکس دی گئی تھی تو 2022 اب چل رہا ہے, 15.5 سال جو ایک بائک چل جاتی ہے اس کی حالت جو ہے وہ بالکل ناقص ہو جاتی ہے. وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور اگر اس بائک کو دیکھا جائے کسی کا چین کور نہیں ہے, کوئی دھکا سٹارٹ ہے, کوئی چلنے کے قابل نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ مجبوراً اپنے محکمے کو جو ہے وہ چلانے کے لیے وہ بائکس انہی بائکس پہ جو ہے وہ ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی کو دھکا لگاتے ہوئے بھی ہم نے دیکھتے ہیں. بالکل سڑکوں پہ ہمارے ٹریفک وارڈنز اپنی بائکوں کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں. پیٹرول کتنا دیا جاتا ہے ان کو؟ جی پیٹرول جو ہے وہ جو ہیوی بائک ہے 250 ہے اس کو 3 لیٹر دیا جاتا ہے, اور جو دوسری موٹر سائیکلیں 1 to 5 ہیں ان کو 2 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے. اب اس میں پر ڈے کا جی پر ڈے جو ایک شفٹ میں اس نے چلنا ہوتا ہے. اب ایک شفٹ میں 8 گھنٹے جس پیٹرولنگ افیسر نے جس پی او نے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے اس نے پورے جو اپنے بیٹ کا چکر لگانا ہوتا ہے. تو جو 250 موٹر سائیکل ہے اس کی اگر ہم ایوریج دیکھیں, کیونکہ یہ 15 سال چل چکی ہے تو وہ 1 لیٹر میں میکسیمم بھی 15 کلومیٹر کرے گی. اب 15 کلومیٹر کی اگر ایوریج پر لیٹر کی لگائے تو 3 لیٹر کا پیٹرول 45 کلومیٹر چلے گا. 45 سے 50 کلومیٹر کا جو وایا ہے وہ مطلب میکسیمم پیٹرولنگ افیسر اگر 8 گھنٹے اس کو چلاتا ہے, پیٹرولنگ کرتا ہے, تو وہ کم پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے پیٹرولنگ افیسروں کو دیکھا وہ پھر اپنی بیٹ میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر بیچارے جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. اچھا سیکٹر انچارج کتنے ہوتے ہیں؟ اور یہ سیکٹر انچارج کے پاس پہلے تو گاڑیاں ہوتی تھی نا, کوئی ان کو دی ہوئی تھی چھوٹی موٹی گاڑیاں. اب میں نے یہ سنا ہے کہ جی ان کو بھی بائکس پہ کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر ایک آفیسر آ گئے ہیں جن کو وہ گاڑی پرووائڈ کر دی گئی ہے. وہ کیا گاڑی ہے, وہ کیسے چلتی ہے, کتنا اس کا اے سی, پیٹرول کا خرچہ, یہ ساری چیزیں ذرا بتائیے گا. جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سیکٹر میں 2 شفٹ انچارج چلتے تھے. جو پہلا شفٹ انچارج تھا وہ اگر صبح فرسٹ ٹائم پہ آتا تھا اور ایک سیکنڈ ٹائم پہ. جو فرسٹ ٹائم پہ آتا تھا اس کو بھی کلٹس گاڑی پرووائڈ ہوتی تھی. اب وہ جب اپنی ڈیوٹی 3:30 بجے فری ہوتا تھا تو پھر وہ جو سیکنڈ والا شفٹ انچارج ہوتا تھا وہ اس کو جو سیکٹر انچارج ہے اس کو اپنی گاڑی دے دیتا تھا. تو اسی طرح ان کا مورال بھی جو ہے بڑا اچھا رہتا تھا, ڈیوٹی بھی بڑی اچھی پرفارم کرتے تھے. اب کیا کیا کہ اس سیکٹرز کو بہتر کرنے کے لیے یا جو انسپیکٹر ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ان کو اب کسی جگہ پہ استعمال تو کرنا تھا, ان کو جو ہے وہ اوور آل انچارج کا نام دے دیا گیا. حالانکہ وہ بھی انسپیکٹرز ہیں. اب جو اوور آل انچارج کا نام دیا گیا تو گاڑی جو ہے وہ اوور آل انچارج کو دے دی گئی. اب جو اوور آل انچارج آتا ہے وہ اس کی صبح 10 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے, کئیوں کی اب 3 بجے بھی کی ہے, تو وہ گاڑی جو ہے اس کو دے دی گئی. اور جو سیکٹر انچارج ہے وہ بھی انسپیکٹر ہیں. جو فرسٹ ٹائم آتا ہے اس کو 250 موٹر سائیکل دی گئی, جو سیکنڈ ٹائم آتا ہے اس کو بھی 250 دی گئی. تو اس سے ان کا مورال جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہوا ہے. ہم نے ٹریفک وارڈنز کو, ٹریفک انسپیکٹرز کو دیکھا کہ وہ جب 3 پھول لگے ہوتے ہیں وہ کسی
وائلیٹر کو روکتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ٹریفک وارڈنز ہی ہے، لیکن وہ ان کا وہ مورال نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو پریشانی کا شکار رہتے ہیں. ان کے لیے بھی جو ہے یہ ان کو چیف ٹریفک آفیسر کو اور متعلقہ حکام کو سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی جو کم از کم ٹریفک انسپیکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ گاڑی پرووائڈ ضرور. اچھا یہ شوز کے تو مجھے سچویشن بتائیں، یہ وارڈنز کے شوز کا جو اس وقت حال ہے کیا مطلب یہاں سپیچلیس ہو جاتا ہے بندے کے پاس، جو ہے وہ کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. آپ نے تو وہ فوٹیج دکھا دی ہے یہاں پہ لا کے، اصل حقیقت جو ہے وہ بتا دی ہے پوری عوام اس ٹائم جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں فوٹیج کہ ہمارے وارڈنز کے پاس شوز تک نہیں ہے. کتنے شوز ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور کہ ان لوگوں کے شوز کا یہ حال ہو گیا ہے. وارڈنز کو 3 سال میں صرف ایک دفعہ سرکاری شوز دیے جاتے ہیں. 3 سال میں؟ جی 3 سال میں صرف ایک دفعہ جو سرکاری شوز دیے جاتے ہیں، اور ان میں بھی بے شمار جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ لینے ہی نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو زیادہ ٹریفک وارڈنز ہیں ان کے جو پاؤں کا سائز ہے وہ 8 یا 9 نمبر ہے. صحیح. اب ہم نے جب ٹریفک وارڈن سے بات کی کہ جناب آپ کیوں نہیں اپنے شوز لینے جاتے، آپ کے پاس شوز کیوں نہیں سرکاری طور پہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم جب لینے گئے تو ان کے پاس جو 8 اور 9 نمبر تھا وہ جلدی سے جو ہے نا وہ جو وارڈنز پہلے آتے گئے وہ لیتے گئے. اب جو باقی بچے ہیں ان کے سائز جو ہے وہ 10 نمبر 11 نمبر ہے، وہ ہمیں پورے ہی نہیں آتے، ہم کیا کریں. اور ہمیں جو شوز گودام ہے اس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہی ہمارے پاس شوز ہیں، آپ یہ لے جائیں، کہیں ایکسچینج کر لیں یا اس کو کیا کر لیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ شوزوں کے لیے بڑی پرابلم آ رہی ہے. یعنی کہ شوز بھی یہ لوگ خود خرید رہے ہیں اپنے؟ جی شوز بھی یہ خود خریدتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے چیف ٹریفک آفیسر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جو ہے سیکٹر وائز جو ہے جب شوز کی باری آئے، اگر 3 سال بعد دیتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہر سال بعد تو بہت دیر بعد ہے، شوز 3 سال تک تو نہیں چلتا. جی سال بعد ان کو 1 سال کے بعد شوز جو ہے لازمی دینے چاہیے، اور جو شوز دینے چاہیے وہ سیکٹر وائز ان کے پاؤں کے نمبر لے لینے چاہیے، اور جن کمپنی سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے ان کو وہ نمبرز دیں کہ ہمیں اس تعداد میں چاہیے. ان کے بعد جو تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ مطلب یہ جو ٹریفک کا ادارہ ہے، CTO صاحب ہیں منتظر مہدی صاحب نے جو ہے وہ کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں آ کے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے گوش گزار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وارڈنز کے والے سے، ان کے تو یونیفارم بھی ایک جیسے نہیں ہے. اس کی کیا جو وجوہات ہیں؟ ان کے پاس جوتے نہیں ہیں، جوتے پھٹ چکے ہیں، ان کی کنڈیشن اتنی جو ہے وہ بری ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، مطلب ظاہر ہے ہم تو تمام وارڈنز جس نے بھی وردی پہنی ہو جو ہے وہ اس رنگ کی کہ اسکائی بلو کلر کی، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ویسے ہی بندے کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اس نے اب ہمیں روک لیا ہے. تو اگر ان کی بیچاروں کی صورتحال دیکھیں تو پھر ان پہ تو زیادہ ترس بنتا ہے جو ان کی اس وقت کنڈیشن ہو چکی ہے. ہماری فورس ہے یہ، تو ہم اپنی فورس کو نہ جوتے پرووائڈ کر رہے ہیں، نہ یونیفارم پرووائڈ کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو بائکیں پرووائڈ کر رہے ہیں. پیٹرولنگ کے لیے جو پیٹرول دیا جا رہا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ یونیفارم بھی ان کو دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، تو یہ کلر کیوں مختلف ہے اس کا؟ یہ کیا یونیفارم جو ہے یہ 1 سال میں جو 3 یونیفارم ہے، یونیفارم نہیں دیے جاتے، ان کو کپڑا دیا جاتا ہے. ان کو یونیفارم جو ہے پچھلے ادوار میں دیا جاتا تھا، لیکن جب کیپٹن احمد مبین شہید صاحب آئے تو ان کو جب ٹریفک وارڈنز نے شکایت درج کروائی کہ جو ہمیں سلا سلایا یونیفارم دیا جاتا ہے وہ تو انتہائی ناقص ہوتا ہے، اس کی سلائی نہیں اچھی، وہ ہمیں پورا نہیں آتا، اس کے لیے ہم بڑی مشکلات کا شکار ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کپڑا دے دیا جائے، یہ یونیفارم خود سلوا لے. اب جو کپڑا وہ تب سے لے کے اب تک دیا جا رہا ہے، وہ کپڑے کی جو ہے وہ موٹا کپڑا ہوتا ہے، وہ سردیوں کے پہننے والا ہے، وہ گرمیوں کے پہننے والا نہیں، اور اوپر سے اس کا سٹف جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جو گرمیوں میں جو ہے وہ پہنا جا سکے. اور اس کے لیے ایک اور بھی پرابلمز جو کریٹ ہو رہی وارڈنز کو کہ کپڑا لینے کے لیے جو ہے وہ ان کو مناوا لائن میں جانا پڑتا ہے. اب جن کی فرسٹ شفٹ میں ڈیوٹی ہے وہ کیسے جائیں گے؟ کیونکہ 4 بجے وردی گودام بند ہو جاتا ہے اور 3:30 بجے ان کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے. اب جب 3:30 بجے ڈیوٹی آف کر کے یہ مناوا لائن میں جا کے یونیفارم گودام پہنچتے ہیں تو وہ بند ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ان کو جو پرانے جو پہلے طیب حفیظ چیمہ صاحب جو CTO تھے انہوں نے ایک جو ہے اس وقت جو کپڑا تھا ان کو سیکٹر وائز ہی دیا جاتا تھا کہ ان کو کپڑا جو ہے وہ جتنے بھی ان کے زون میں کیوں نہیں پرووائڈ کیا جاتا کہ جس زون میں جو ہے وہ انچارج لگے ہوئے ان انچارج کو پتا چلے کہ بھئی آپ کے انڈر کتنے وارڈنز آتے ہیں، اس کے حساب سے جو ہے وہ ان کو پہنچا دیے جائیں چیزیں. یہ خود بیچارے جا کر جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو کیا وہ جو ان کے انچارج ہیں جن کو زونل انچارج لگایا گیا ہے، جو 3 لوگ لگا دیے گئے ہیں، وہ کس خوشی میں پھر لگائے گئے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے انڈر جو وارڈنز آتے ہیں ان کی پرابلمز اور پریشانیوں کو حل ہی نہیں کرنا؟
جی ان کا تو صرف عمل دخل اتنا ہی ہے نا کہ وہ تو اپنے سیکٹر کو چلا ہی سکتے ہیں، ٹریفک کی سچویشن ہو اور چلائیں گے تو تب جب ان کو جو ہے وہ وارڈنس کو ہیپی رکھیں گے یا ان کو جو ہے وہ سکون سے کوئی چیز پرووائڈ، بھائی ان کو کون سا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھا دیں یا ایکسٹرا کر دیں، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یونیفارم پرووائڈ کریں، ان کو جوتے پرووائڈ کریں، تو وہ زونل جو انچارج ہوگا، جو زون کا ہوگا پورا پراپر، اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ جی اسی پہ تو ہم اسی لیے تو بات کر رہے ہیں کہ چیف ٹریفک آفیسر منتظر مہدی صاحب کو اس پہ جو ہے وہ ضرور سوچنا ہوگا کہ جب پہلے طیب حفیظ چیمہ صاحب تھے، انہوں نے جب ان کو جو سیکٹر وائز جو یونیفارم کا کپڑا مہیا کیا تھا، اب ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کپڑا جو وہ دیتے رہے تو یہ کیوں نہیں دے سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا جو ہم اس ٹائم جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہیں اپنے وارڈنز کو، یہ تو ہمارے لیے بھی شرمندگی کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہے چیز کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ہم اپنی فورس کو جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کر سکتے، اور ہم نے اپنی فورس کا کیا حالت کر دی ہے ٹریفک کی، تو یہ تو غلط بات ہے۔ یہ تو چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پروموشن کے حوالے سے آ جاتے ہیں ذرا، ان کی پروموشن 10 سال بعد ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی پروموشن چلے 10 سال بعد ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی 10 سال میں پروموشن جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ اگر سب کو انسپیکٹر لگا دیں گے تو پھر وارڈنس کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ کیا سچویشن ہے، اس کو بھی ذرا کلیئر کریں۔ جی اگر پروموشن لسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو 10 سال بعد جو ہے ٹائم اسکیل پروموشن جو ہے وہ ملنی چاہیے گورنمنٹ پنجاب کے رول کے مطابق۔ لاہور میں تقریباً 170 کے قریب ٹریفک وارڈنز پروموٹ ہو کر انسپیکٹر بن چکے ہیں۔ اب جو 4 بیج جو چون ٹریننگ سینٹر سے ٹریننگ کر کے آ چکے ہیں، لیکن ڈی پی سی نہیں ہو رہی، ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس پر بھی آئی جی پنجاب کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، ان کو جو ٹائم سکیل پروموشن دی جائے تاکہ ان کا مورال جو ہے وہ بلند ہو۔ ان کو ہماری جب کافی ٹریفک وارڈنز جو سینئرز ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں جب ٹائم سکیل پروموشن جو ہمارا حق ہے وہ جو ہے نا اس پہ ہمیں نہیں ملتی یا نہیں مل رہی، تو ہمیں جو ہے نا ہم ذہنی طور پہ بڑے پریشان ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمیں یہی نہیں مل رہی تو آگے جا کے ہم نے کیسے پروموٹ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو بالکل سوچنا چاہیے، اور ان کی جو ٹائم سکیل پروموشن ہے وہ ان کا حق بھی ہے اور ان کو ضرور ملنی چاہیے۔ اچھا اب بھرتیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یہاں پہ آپ کیا بھرتیاں کریں گے؟ حالانکہ آپ کو ٹریفک میں جو ہے وہ بھرتیاں کرنی چاہیے، لیکن یہ اتنا خطرناک انہوں نے بنا دیا سچویشن کہ جب آپ ان کو یونیفارم پرووائڈ نہیں کر رہے، جوتے پرووائڈ نہیں کر رہے، ان کا خیال نہیں کر رہے، ان کے پاس جو بائکیں ہیں وہ خستہ حال ہو چکی ہیں، پیٹرول ان کے پاس پراپر نہیں ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود پراپر سر انجام دے رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ تو اس میں اگر نئی بھرتیاں کرنے کی گنجائش ابھی باقی ہے، پہلے ہی لوگ جو ہے وہ رکے ہوئے، ان کی پروموشن نہیں ہو رہی۔ جی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو گاڑیوں کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی، اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں، اور اب جو ہے لاکھوں کی تعداد میں گاڑیوں میں اضافہ ہوا ہے، سڑکوں پر رش بڑھا ہے۔ اس رش کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل ٹریفک وارڈنز جو ہے یا ٹریفک اسسٹنٹ جو ہیں کم از کم ان کی جو ہے بھرتی کی بہت ضرورت ہے۔ ٹریفک جو اسسٹنٹ ہیں وہ بھرتی کیے جانے چاہیے تاکہ جو ٹریفک کا نظام ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ یہ تو ٹریفک میں خواتین کو بھی انہوں نے بڑا پروموٹ کیا تھا، خواتین فورس بھی آ رہی تھی، اور وہ جو ہے وہ اکثر میں نے کئی جگہوں پر دیکھا بھی، پھر وہ اچانک سے غائب ہو گئیں۔ ان کا کہیں جو ہے وہ کیا وہ بھی ٹریننگ پر ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم ان کو جو ہے وہ سڑکوں پہ دیکھیں گے پیٹرولنگ کے لیے؟ خواتین کا بھی جو ہے وہ ایک فورس انہوں نے تیار کی تھی۔ جی بالکل، جو خواتین فورس ہے وہ بھی بالکل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کو جو زیادہ تر جو ہے دفتروں میں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ان کو وہ زیادہ تر جو چلان لینے آتے ہیں وہ چلاننگ کے کام کرتی ہیں، آفیسز کے جو کام ہے وہ کرتی ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں، تو وہ بھی جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں، اور وہ ان کو آفسوں دفتروں میں بھی ان کو جو ڈیوٹیاں وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ اچھا اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ٹریفک وارڈنز بھائی جو ہیں وہ کبھی کسی سے لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پر جو ہے ڈراپ کر دیجئے، تو یہ کیوں نہیں ان کو پرووائڈ کیا جاتا کسی ایسی کمپنی کے ساتھ جو موٹر سائیکل بنانے والی کمپنیاں ہیں، کوئی جوتے بنانے والی کمپنیاں ہیں، یونیفارم بنانے والی، کپڑا پروڈیوس کرنے والی کمپنیاں، ان کے ساتھ معاہدے کیوں نہیں کیے جاتے کہ اپنی فورس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں؟ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم پوائنٹ بھی ہے، اور ٹریفک وارڈنز کے لیے یہ بالکل ٹریفک وارڈنز کو جو ہے وہ کسی کمپنی سے، جو ہونڈا کمپنی ہے انہی سے یا کوئی بھی اور کمپنی جو اچھی ہے ان سے معاہدہ کیا جانا چاہیے کہ ان کو
1 to 5 یا 70 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ آسان قسطوں پہ بغیر سود کے جو ہیں ان اگر ٹریفک وارڈنز کو دے دی جائیں تو یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ آنے کے لیے کئی وارڈنز کے پاس جو موٹر سائیکلیں بائکس نہیں ہیں تو اگر ان کو بائکس آسان قسطوں پہ دے دی جائیں اور معاہدہ کر لیا جائے تو یہ ان کی فلاح و بہبود کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام ہوگا. اور اس سے نہ صرف یہ کہ اپنے ڈیوٹی پہ آئیں گے, اگر یہ چیف ٹریفک آفیسر صاحب چاہیں تو جو گاڑیاں جن کے پاس موٹر سائیکلیں کھٹارا ہو چکی ہیں جو چلنے کے قابل نہیں ہیں, اگر 1 to 5 نئے موٹر سائیکل ان کو دے دیے جائے اور انہیں پہ وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں تو ان کا جو کلر ہے وہ وائٹ کر لیں, ان کی ٹینکی ٹاپے جو ہے وہ اگر کمپنی سے معاہدے کے تحت وہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ٹریفک وارڈن. آپ کی اس بات پہ ٹریفک وارڈن سے بات ہوئی, وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کو جو ہے ایسا کچھ کر لیا جائے, کسی کمپنی سے معاہدہ ہو جائے, انہیں بائکس پرووائڈ کر دی جائیں کہ بیچارے وہ لفٹ لے کے جاتے ہیں, ان کے پاس کنوینس تو ہو, کوئی ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے بندے کی, یونیفارم کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. جی بالکل, میری کئی ٹریفک وارڈن سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تو یہی تھا کہ یا تو چیف ٹریفک آفیسر صاحب جو ہمارے ہیں, آئی جی پنجاب ہیں یا متعلقہ جو ادارے ہیں وہ ایک جو بسیں ہیں وہ چلا دیں. اگر موٹر سائیکلیں نہیں ہمیں پرووائڈ ہو سکتی تو بسیں چلا دیں, وہ مطلب ٹھوکر نیاز بیگ سے, شادرے والی سائڈ سے, جو باقی جو پوائنٹس ہیں, انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے, وہاں سے چلے اور ہمیں جو ہے وہ متعلقہ سیکٹرز تک پہنچا دے. تو یہ بھی ایک ٹریفک وارڈنز کا جو ایک بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو تمام وارڈنز کو جو ہے وہ معاہدے کے تحت ان کو موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ آسان شرائط پر, آسان اقساط پر جو ہے وہ ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. اور اگر ہم یہ کام کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوہ نور نیوز کا یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ امپلیمنٹیشن ہوگا, کیونکہ ہمارے وارڈنز جو ہیں یہ گرمی میں سخت جو ہے وہ دھوپ میں اس وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, اور ہر موسم میں, سردی کا بھی موسم ہو, طوفانی بھی موسم ہو, یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں. حالانکہ وہ بھی انسان ہیں اور ان کا بھی دل ہے, وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. ابھی تو میں آپ سے مل کے آف کیمرہ بات کر رہی تھی تو مجھے وہ بھی بتائیں کہ کتنے ہمارے وارڈنز ایسے ہیں جو دمے کے مریض بن چکے ہیں, جو ٹی بی کا شکار ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کی تو کھانے پینے کے اوقات بھی جو ہے وہ پراپر نہیں چلتے کہ یہ کھائیں گے بھی تو, اگر یہ تو سڑک پہ ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے, آپ نے جو ہے وہ وہیں پہ کھڑے رہنا ہے, جو 12 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے ہیں, تو 12 گھنٹے یہ کھڑے رہتے ہیں, 8 گھنٹے سے بھی زیادہ ان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے. تو اس کا ایکسٹرا کچھ ملتا ہے ان کو کہ نہیں ملتا؟ جی بالکل بھی کوئی ایکسٹرا تو چارجز نہیں ملتے, نہ ہی کوئی ایکسٹرا ملتا ہے. لیکن جو چیف ٹریفک آفیسر کی طرف سے جو اچھی کارکردگی ہے اس پہ انعامات کی بارش بھی ہم نے دیکھی. ابھی جو رمضان شریف گزرا اس میں جن ٹریفک وارڈنز نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے ان کو انعام بھی دیا گیا, کیش ایوارڈ بھی دیے گئے, CC3 بھی دیا گیا. لیکن اس میں جو پوائنٹ نکالنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کو جو ہے وہ واش روم جانے کے لیے, ان کو پانی پینے کے لیے یا اپنا پوائنٹ چھوڑنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر 8 گھنٹے میں ان کو کوئی 5-10 منٹ یا 2 منٹ کے لیے, جب ٹریفک کا فلو جو ہے بالکل ٹھیک ہو, جب رش کا ٹائم نہ ہو تو اس وقت میں یہ اگر جائیں تو ان کے لیے کوئی شوکاز نوٹس نہ ملے ان کو, یا کوئی پنشمنٹ نہ ملے, یا ان کی کاؤنسلنگ کی پریڈ جو ہم بولتے ہیں وہ نہ لگے. تو اس کے لیے کوئی لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے. یا چوک میں جو اگر 2 ٹریفک وارڈنز کھڑے ہیں تو ایک اگر جو 2-5 منٹ کے لیے اگر جاتا بھی ہے تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ تو ہو نا وہاں پہ کھڑا ہو. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد عاصم راجہ صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ معاملہ ہے اور اس کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ہائی لیا ہے. میں امید رکھتی ہوں کہ ناظرین اس پروگرام کے بعد ہم ٹریفک وارڈنز کے یہ مسئلے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. CTO صاحب سے, محمد عاصم راجہ صاحب کی بھی اور میری بھی, منتظر مہدی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ان کے لیے کچھ کیجئے. ہمارے جو ٹریفک وارڈنز اس وقت اپنی ڈیوٹی پر تعینات ہیں ان کے شوز کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کئی سال ہو گئے ہیں, شوز پرانے ہو چکے ہیں, پھٹ چکے ہیں, حالت ہم نے آپ کو دکھائی ہے. یونیفارم ایک جیسا نہیں ہے, یونیفارم بھی پرووائڈ کیا جائے, اور ساتھ ہی کم سے کم جو ہے وہ کسی بائک والی کمپنی کے ساتھ کوئی ایسی آپ لوگ جو ہے کولیبریشن کر لیں کہ جو ان کو بائکس پرووائڈ کی جائیں آسان اقساط پر, بنا سود کے جو آپ ان کو بائکس پرووائڈ کریں, تاکہ جو لفٹ مانگتے نظر آتے ہیں ہمارے وارڈنز ایسا نہ ہو. وردی کی بڑی عزت ہوتی ہے, بڑی حرمت ہوتی ہے. پاکستان میں اگر ہم نے فورسز بنائی ہیں تو ان کو پھر پراپر پروٹوکول بھی دینا ہمارا فرض بنتا ہے. عوام سے بھی میری گزارش ہے اور اعلیٰ حکام سے بھی گزارش ہے کہ ٹریفک وارڈنز کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے, اور عوام بھی جو ہے وہ پیار محبت سے پیش آئیں. جہاں آپ غلط ہوتے ہیں چلان آپ کا تبھی
تبھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی غلطی پر آپ کو روک لیا جائے اور جان بوجھ کر آپ کا چلان کر دیا جائے. اپنی غلطی کو ماننے والا ہی بڑا انسان ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد ایک اور ادارے کی بے ضابطگیاں, کچھ اور مسائل جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں, لیکن بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا.